मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का कुरैश में क्या मकाम था, उनकी ज़िंदगी के अहम कारनामे क्या हैं, आपका असल नाम क्या था, आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे पड़ा, और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात क्या हैं। तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो का हिस्सा होंगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। नाज़रीन, याद रहे कि अब्दुल मुत्तलिब जो कुरैश के सरदार थे, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो आइए आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगे बताते हैं कि आपका नसब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कैसे चला। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज़ में फैल गई। उनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए, ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई, उनकी औलाद मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कुस्सी ने इक़्तिदार हासिल किया। कुस्सी के आगे 3 बेटे हुए, उनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया तो भतीजे को लेने के लिए ख़ुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया कि नौजवान उनका ग़ुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम शीबा था, जबकि अब्दुल मुत्तलिब उनका लक़ब पड़ गया था, जिसका मानी है मुत्तलिब का ग़ुलाम, और ये उसी नाम से मारूफ़ हैं। हर कोई उनको उसी नाम से जानता है, बहुत कम लोग उनके असल नाम से वाकिफ़ हैं। नाज़रीन, उन्हीं अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़र्रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के वाक़यात में एक अहम वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला के लिए 100 ऊँटों की कुर्बानी का वाक़या। आइए आपको इस वाक़े की तफसील बताते हैं। कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब को हुक्म उस वक्त दिया गया जब अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मरतबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तो नाज़रीन, तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सब के सर झुक गए, कौन खुद को ज़िबा करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कोरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से ज़ब्त ना हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मर्द दम तक बाकी रहे। प्यारे नाजरीन, कहते हैं किसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। नाज़रीन, अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बनाई गई कि कागज़ के एक टुकड़े पर 10 ऊँट लिखे जाएँ, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँटों वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएँ। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाए, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया।
یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ پیارے ناظرین، کہتے ہیں کس طرح عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کا پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ ناظرین، امام ظاہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ 100 اونٹوں کی قربانی کا۔ آئیے آپ کو مختصراً حضرت عبداللہ کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو حضرت عبد المطلب کی زندگی سے مزید واقعات بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کا باپ ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنی تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ناظرین، ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آئے، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگتے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی، عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے، پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی، اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھی بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں حاکم نے روایت بیان کیا، اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ ناظرین، حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے، موحد تھے اور بت کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں احد اور واحد اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کی، اور بت پرستی اور گمراہی کے تاریک زمانے میں پختہ ایمان کے ساتھ اپنے دین کو محفوظ کیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد اپنے خاندان کے موروثی مناصب کے وارث بنے۔ عبد المطلب حسن تدبیر اور اپنی کرامات کی وجہ سے مکہ میں لوگوں کی نظر میں ہر دل عزیز قرار پائے،
اور قریش نے آپ کو سردار کے طور پر قبول کیا۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب اس زمانے میں قریش کے سردار تھے اور ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس جیسی بزرگواری کسی کو نہیں دی، اور ان کو زمزم کے کنویں جو مکہ میں ہیں اور ذوالحرم جو طائف میں ہے سے سیراب کیا۔ ان واقعات کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب بتوں کی عبادت سے دور تھے اور اللہ کو واحد جانتے تھے اور نظر کو پورا کرتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آیا تھا، لیکن اس زمانے کے حوادث سے زیر زمین چلا گیا تھا، جس کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی سعادت حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ آئیے مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ یاد رہے کہ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکے کے سردار تھے، یعنی بیت اللہ کے نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، یوں اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور کسی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ کسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے۔ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کو دال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیاباں میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔
اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تم اس بیاباں میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال دولت تلواریں اور زرہیں نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے کرا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ ناظرین تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کے اب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا، جس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی چھوڑی جس کی کنیت ایمن اور نام برکت تھا۔ یوں حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھیں۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں۔ ددیال اور ننیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ اور پھر حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ناظرین ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بندے کا علم بہت محدود ہے، وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے سب سے محبوب بندے اور سید المرسلین شافع محشر کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آمد سے قبل والد شفیق کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، پھر 6 سال کی عمر میں اپنے محبوب کو والدہ کی ممتا سے بھی محروم کر دیا۔ وہ ان سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا، اس لیے ان کو آزمائشوں میں ڈال کر کندن بنایا۔ دادا کی شفقت بہت بڑا سہارا تھی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے بیٹیوں میں سے بھی کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی اپنے یتیم پوتے کے ساتھ کی تھی۔ وہ ان کی خوراک، لباس اور راحت و نیند کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے۔ روایت بتاتے ہیں کہ عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا۔ اب ننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتے تھے بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا
زمین پر اس کے نقوش پا دیکھ کر وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ اس کی نقوش ہے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پر لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے اس موقع پر اپنے بیٹے ابو طالب کو خصوصی طور پر متوجہ کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے سن، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا پڑے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کا نشان پا ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی تصویر ہے۔ یہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ایک عجیب واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ جب 7 سال کے ہوئے تو آپ کو بہت سخت قسم کا عشوب چشم یعنی آنکھیں دکھنے والا مرض ہوا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے علاقے میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، اس لیے عبد المطلب نے اس راہب کو آواز دی مگر راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا اور راہب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں عمارت اسی پر نہ گر جائے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا اور اس نے عبد المطلب سے کہا کہ جنہیں غالباً وہ پہچانتا تھا، اے عبد المطلب یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو عبادت گاہ یقیناً میرے اوپر گر پڑتی، اس لڑکے کو لے کر فوراً لوٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کہیں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا علاج کیا اور کچھ دوا ساتھ کر دی۔ ناظرین، یہی واقعہ ابن جوزی کے علاوہ ایک دوسری کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کو عشوب چشم کی تکلیف ہو گئی اور کئی دن تک آپ کو تکلیف رہی۔ کسی نے عبد المطلب سے کہا کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک راہب ہے جو عشوب چشم کا علاج کرتا ہے، اس کے ہاتھوں ایک مخلوق شفا حاصل کر چکی ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اس راہب کے پاس گئے۔ جیسے ہی راہب نے آپ کو دیکھا فوراً عبادت خانے میں گیا اور نہا دھو کر کپڑے بدلے اور پھر ایک صحیفہ نکال کر لایا۔ پھر کبھی وہ اس کتاب میں کچھ دیکھتا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا۔ آخر اس نے کہا خدا کی قسم یہ خاتم النبیین ہے۔ پھر اس نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب کیا انہیں عشوب چشم ہو گیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کی دوا تو خود ان کے پاس ہی موجود ہے، اے عبد المطلب ان کا لعاب دہن لو اور ان کی آنکھوں پر لگا دو۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا کہ آپ کا لعاب دہن لے کر آپ کی آنکھوں پر لگا دیا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ پھر راہب نے کہا، اے عبد المطلب خدا کی قسم یہی وہ انسان ہے جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے اور عشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کو بچپن ہی سے کئی لوگ پہچان چکے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بچپن ہی سے نرالی شان تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 جہاں کا بادشاہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ایمن کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے فرمایا، اے برکا کبھی بھی میرے بیٹے کو دیکھ بھال میں غفلت نہ کرنا، میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ فلاں بیری کے درخت کے پاس پایا ہے اور اہل کتاب کا خیال ہے کہ میرا یہی بیٹا اس امت کا نبی ہے، اس بنیاد پر وہ حسد و بغض میں کہیں اسے نقصان نہ پہنچائے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کبھی ایسا ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھیلنے کودنے نکل جاتے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ نہ جاتے وہ کھانا تناول نہ فرماتے۔ ایسے موقع پر وہ کہا کرتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ ناظرین، یاد رہے کہ عبد المطلب کافی عمر رسیدہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت میں اپنے تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا، اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی طرح غم سے نڈھال ہو گئے۔ عبد المطلب کے آخری لمحات میں ان کے سب بیٹیوں نے ان کے سامنے ان کی جدائی کے احساس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کلام کرتے رہے۔ عبد المطلب سب کا کلام سنتے رہے۔
جب ان کی بیٹی امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے میری آنکھوں، آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک اور جود و فیاضی میں بے مثل تھا، اس پر جو بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیب والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ آنسو بہاؤ صاحب کرامت شیب الحمد پر، خوب رو اس پر کہ جس کی بزرگی و عزت اور افتخار معروف و مسلم ہے۔ اس کی جدائی میں آنسو بہاؤ جو مشکلات و مصائب میں مکمل صبر و تحمل کے ساتھ اپنی فضیلت کا اظہار کرتا تھا، وہ کہ جس کی ذات میں کثرت کے ساتھ خوبیاں پائی جاتی تھیں اور جو قابل فخر تھا۔ اپنی ساری قوم پر اسے ایسی فضیلت و فوقیت حاصل تھی جیسے ستاروں کے درمیان چاند کے نور میں واضح نظر آتی ہے۔ یہ ساری خوبیاں بلا شبہ اس میں جمع تھیں، مگر گردش لیل و نہار اور تقدیر کے اٹل فیصلے سے کوئی چیز اس عظیم شخص کو نہ بچا سکی۔ ناظرین، روایت بتا دیں کہ عبد المطلب کے انتقال پر پورے مکے میں اداسی چھا گئی۔ انہوں نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ایک اور روایت میں ان کی عمر 110 سال بیان کی گئی ہے۔ اس تفاوت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ان کا جنازہ اٹھا تو ایک مجمع اس کے ساتھ تھا۔ مکہ کے باہر حجون کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا۔ بعض لوگوں کے خیال میں اب تک ان کی قبر وہاں موجود ہے، مگر یہ محض قیاس آرائی معلوم ہوتی ہے، واللہ العلم۔ ام ایمن بیان کرتی تھیں کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ عبد المطلب کے تابوت کی روانگی کے وقت زاروں قطار روئے، پھر جنازے کے ساتھ تابوت کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس وقت بھی آپ مسلسل رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا، میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔ ناظرین، علامہ شبلی نے اپنی سیرت النبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کی وفات کا واقعہ خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ان کی موت نے بنو امیہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ قبائلی سسٹم میں دنیاوی اقتدار کے لحاظ بنو ہاشم پر غالب آ گئے۔ اب قریش کی سیادت عبد المطلب کی بجائے حرب یعنی ابو سفیان کے والد کے ہاتھ میں آ گئی، جو بنو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناسب ریاست و سیادت میں سے بنو ہاشم کے پاس صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا رہ گیا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں رہا۔ ناظرین، مورخین نے عبد المطلب اور حرب بن امیہ کے درمیان ایک مسابقے کا تذکرہ کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حبشہ کے سفر میں سرداران قریش مال تجارت کے ساتھ گئے۔ چونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں چشمک چلتی رہتی تھی، اس لیے اس کا اظہار سفر و حضر ہر جگہ ہوتا تھا۔ اس سفر میں عبد المطلب اور حرب بن امیہ دونوں شریک تھے۔ دونوں کا آپس میں کسی بات پر مباحثہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے مناقب بیان کیے، پھر دونوں نے طے کیا کہ حبشہ کے بادشاہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا۔ نجاشی کے ہاں جب گئے تو اس نے ان کے درمیان حکم بننے سے انکار کر دیا۔ غالباً اس نے اپنی شان سے فروتر سمجھا ہوگا یا کسی اور مصلحت کے تحت انکار کیا ہوگا۔ آخر طے ہوا کہ نفل بن عبد العزیٰ بن الریحہ سے فیصلہ کرایا جائے، جو عدی بن کعب کی اولاد سے تھا۔ اس نے دونوں کی باتیں سنی اور پھر حرب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تو ایسے شخص سے مقابلہ کرتا ہے جو تجھ سے بہت بلند و بالا قامت کا مالک ہے، جس کا سر تیرے سر سے بڑا ہے، جو تجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جس کے اندر تیرے برعکس نقائص اور باعث ملامت صفات نہیں ہیں، تیرے مقابلے میں زیادہ کثیر الاولاد ہے، تجھ سے کہیں زیادہ سخی و فیاض اور فراخ دل ہے، تجھ سے زیادہ فصیح اور ساز و سامان میں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ فیصلہ سن کر حرب زچ ہو گیا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بھی منحوس سوچ اور بری گھڑی تھی کہ ہم نے تجھے فیصل و حکم مان لیا۔ یاد رہے کہ نفیل بن عبد العزیٰ حضرت عمر بن خطاب کے دادا تھے۔ اس فیصلے کے بعد حرب بن امیہ نے عبد المطلب سے قطع تعلقی کر لی اور حرب اور اس کی اولاد عبداللہ بن جدان کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔
اللہ